दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि, अम्मा बाद। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया, अपनी बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये हमारे लिए बड़े शर्फ की, बहुत बड़े इम्तियाज़ की, बहुत खुशनसीबी और सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में पैदा होने वाली उम्मतों में जो सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल, सबसे ऊंची मकाम वाली उम्मत है, उस उम्मत में अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। उस उम्मत का हिस्सा अल्लाह ताला ने हमको बनाया है, जिसको कुरान मजीद में खैर उम्मत करार दिया गया है। सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत। ये उम्मत बहुत बड़ी है, बहुत अजीम है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, इसका काम बहुत बड़ा है। इस पूरी कायनात, पूरी रूए इंसानियत की हिदायत का इंतज़ाम करना अल्लाह ताला ने इस उम्मत के सुपुर्द किया है। सारी इंसानियत की हिदायत का इंतज़ाम करना उम्मत मोहम्मदिया का काम है। यदि वो काम जो अब तक अंबिया करते आए थे, अल्लाह ताला ने वो काम इस उम्मत के सर पे डाले, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का इंतज़ाम करना। अब ये काम क्योंकि बड़ा है और बड़ा काम बड़े सेटअप के साथ हो रहा है, बड़े काम के लिए बड़ा इंतज़ाम, बड़ा एहतमाम करना होता है। बड़े काम के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है और टीम वर्क के लिए अफराद का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टीम वर्क ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अफराद की एक जमात है और उन जमात का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, टीम वर्क हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी काम जब एक टीम मिल करके करती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अफराद आपस में, उन अफराद का ताल्लुक दुरुस्त हो, एक दूसरे के साथ सुलूक दुरुस्त हो। इसलिए हमारे दीन में उम्मत के जो अफराद हैं आपस में उनके ताल्लुकात दुरुस्त रहे, इसकी बहुत ताकीद की गई। उन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है जो अफराद में, मुसलमानों की आपसी उम्मत में खलल डालने वाले, वो सारी चीज़ें जो उम्मत के अफराद में नफरत, बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी डालने वाली, उन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। और वो चीज़ें जिन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि उम्मत के अंदर दरार न पड़े, उनमें से एक चीज़ क्या है? बदगुमानी। बदगुमानी ना सिर्फ ये कि उम्मत में दरार डालने वाली चीज़ है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो दरार डालने का सबब बनती हैं, उनकी बुनियाद में बदगुमानी होती है। तो अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें, गीबत है, चुगली है, तोहमत है, सारी ऐसी बहुत सारी अखलाकी बुराइयाँ जिससे उम्मत के अफराद का ताल्लुक आपस में कमज़ोर हो जाएगा, अल्लाह ताला ने सब पर बैन लगा दिया है ना। और उन्हीं में से क्या है? बदगुमानी है। शैतान इसलिए सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की करता है कि उम्मत के अफराद में उनके ताल्लुकात ख़राब कर दे, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दे, एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म कर दे, कोई फ़र्द दूसरे फ़र्द पर भरोसा ना करे। तो अगर ऐसा हो जाए उम्मत के अंदर कि अफराद का एक दूसरे से ताल्लुक ख़राब हो जाए, एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म हो जाए, भरोसा ख़त्म हो जाए, तो कोई काम, दावत का क्या ये उम्मत अंजाम दे सकती है? ये उम्मत फिर कोई काम अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए शैतान की बहुत बड़ी कोशिश क्या है? उम्मत के लोगों में, चाहे दो ही लोगों में नफरत डाल दे, चाहे मियाँ बीवी में नफरत डाल दे, है ना। हदीस के अंदर आता है ना कि शैतान जो है सारे कामों में सबसे ज़्यादा खुश किस बात से होता है? मियाँ बीवी के दरमियान नफरत डाल दे, मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान नफरत डाल दे, मस्जिद के दो ट्रस्टियों के दरमियान नफरत डाल दे, दो दोस्तों के दरमियान नफरत डाल दे, दो भाइयों के दरमियान नफरत डाल दे, बेटे को बाप से बदगुमान कर दे, बाप को बेटे से बदगुमान कर दे, माँ का रिश्ता बेटी से खराब कर दे, बहनों को आपस में लड़ा दे। शैतान इससे बड़ा खुश होता है कि किसी तरह से मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी डाली जाए, नफरत डाली जाए, बुग़्ज़ डाला जाए, क्योंकि जितना नफरत, बुग़्ज़ और दुश्मनी
امت کے اندر وہ ڈالے گا اتنا ہی یہ امت بٹے گی اور اس کا جو کام کرنے کا ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، اس کی طرف توجہ اس کی نہیں ہوگی. اور جتنا یہ امت آپس میں مل کر کے رہے گی اتنا ہی اس کا جو دعوت کی ذمہ داریاں ہیں، جو ہدایت پھیلانے کا مشن اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ محنت سے کرے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب اس کی پوجا کی جائے گی. یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ان الشیطان قد ایسر، شیطان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی پوجا جزیرۃ العرب میں ہوگی. ولکن فی التحریش بینکم، لیکن اس کو اس کی بڑی امید ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے. وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈال دو. اس لیے ہمارے دین میں اس کی بہت تاکید کی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح سے ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا، اس کا باز یشد بعضہ بعضا، اس کا باز کو طاقت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے. جو دیوار ہوتی ہے نا، دیوار کی بھائی ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ کمزور ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک اینٹ جو ہے اس کو آپ پیر سے ماریں گے ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، اٹھا کر کے پھینکیں گے بکھر جائے گی. پر جب اس اینٹ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کے ایک مضبوط دیوار بنا دی جاتی ہے، پھر اگر اس کو پیر مارے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا پیر ٹوٹ جائے گا. وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی. وہ دیوار جب اینٹیں مل کر کے دیوار بن جاتی ہیں تو یہ دیواریں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگتی ہیں، ہے نا. تو ہر اینٹ کا دوسری اینٹ پر اعتماد ہوتا ہے، تب جا کر کے کیا بنتی ہے؟ دیوار بنتی ہے نا. جیسے دیواروں کے بیچ میں ہم سیمنٹ لگاتے ہیں نا، تو اعتماد، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا، ایک دوسرے پر جو ہے انحصار کرنا، یہ جب مسلمان ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں تو پھر ان کے افراد کی ایک دیوار بن جاتی ہے. پھر اس دیوار کو توڑنے والے خود زخمی ہوتے ہیں. آج مسلمان جو جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں اس کی بنیاد ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دیوار نہیں رہے، ہم بکھری ہوئی اینٹیں بن گئے. آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے پر رلائی کرنا، ایک دوسرے پر منحصر ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے. اور اعتماد کو، بھروسے کو جو سب سے بڑی بیماری لگتی ہے وہ کیا ہے؟ بدگمانی. بدگمانی. سب سے پہلے ہم اس لفظ کو ہی سمجھ لیں کہ بھائی بدگمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے. گمان کا مطلب ہوتا ہے assumption. ہاں، assumption ہی بولتے ہیں نا گمان کو، کسی کے بارے میں ایک رائے، خیال. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کسی آدمی کے بارے میں یقین سے کوئی بات کہہ دینا. ظاہر سی بات ہے دلوں کے حالات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دلوں کے حالات اللہ کے علاوہ نہیں جانتا. میں اندر سے کیسا ہوں یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. علیم بذات الصدور صرف اللہ ہے. ہر انسان کے بارے میں ہمارا ایک گمان ہوتا ہے. میرا آپ کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کیا ہے؟ ایک گمان. میرے بارے میں ایک رائے ہے آپ کی. میرے اعمال کو دیکھ کر کے آپ میرے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو اب گمان جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو اچھا گمان یا تو برا گمان. اچھے گمان کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ظن. ظن عربی میں، بدگمانی جو ہے وہ تو اردو لفظ ہے نا، کہ گمان عربی لفظ ہے. کیا خیال ہے؟ گمان عربی لفظ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ گاف تو ہوتا نہیں عربی میں. تو گمان کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ ظن. تو ایک تو ہو سکتا ہے حسن الظن، ایک آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اچھی رائے رکھنا. اور ایک ہوتا ہے سوء الظن، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا. شریعت ہم کو یہ تاکید کرتی ہے کہ ہر مسلمان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ نیک ہے، عادل ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو اچھا ہی گمان رکھنا ہے. شریعت ہم کو کیا تاکید کرتی ہے؟ جو بھی آدمی جس نے کلمہ پڑھا، اصلاً حسن ظن کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. کہ ہر مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا اصلاً کیا ہے؟ عادل ہے، نیک ہے، اس کے بارے میں ہم کو اچھا ہی گمان رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، جیسے آپ کے گھر پہ کسی نے گوشت بھجوایا مرغی کا کاٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے اس کو ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا کریں گے؟ آپ تفتیش کریں گے، اس سے سوال کریں گے. ہاں، اور اگر سوال کا جواب نہیں ملا تو گوشت نہیں کھائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک مسلمان ہے، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے کہ بھئی اس نے جانور ذبح کیا ہے تو اس نے حلال طریقے سے ہی ذبح کیا ہوگا. یہ اچھا گمان ہے اس کے بارے میں. ہر مسلمان اس کی اصل حیثیت یہ کہ وہ نیک ہے، عادل ہے، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کو ہم کو جب ہم ایکسپلین کریں گے، اس کی تعویل کریں گے کسی بھی عمل کی، تو ہم اچھی تعویل کریں گے. تو بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی کوئی کام کرے
اور اس کے بارے میں اس کے کام کو دیکھ کر کے آپ اس کے بارے میں کچھ بری تعبیر کرتے ہیں، اس کی برا گمان اس کے بارے میں رکھیں، بری رائے اس کے بارے میں قائم کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی. اور شریعت نے اس کو روکا ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان کرنے سے بچو کسی کے بارے میں، یعنی بدگمانی سے بچو کسی کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ بدگمانی، گمان جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی کے بارے میں اتنا بدگمان ہو جانا کہ اس کے ہر عمل کی بری تعبیر کرنا، یہ جھوٹ ہے، اور یہ چیز بعض مرتبہ گناہ تک کے پہنچ جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، مجھے وہ آیت نہیں یاد آ رہی، یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. فإن بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. آدمی صرف سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سوچ جو ہے وہ گناہ بن جاتی ہے، کیونکہ گمان کہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے. تو ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں. اچھا، اب بدگمانی کے بھی درجات ہوتے ہیں، بدگمانی کے بھی کیا ہوتے ہیں، الگ الگ درجات ہوتے ہیں. بھائی ایک آدمی ہے، اس کے سارے اعمال اگر برے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بات آپ سنیں گے یا کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو اس کے بارے میں پہلی رائے تو بری ہی آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرے سے گمان ہی نہیں کرنا ہے، ہاں، یا سرے سے کسی سے بدگمان نہیں ہونا ہے. کہ ایک آدمی جس کا پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اس کو جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھیں، مطلب ایک آدمی شرابی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے نا، شراب ہے، شرابی ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب پی کے یہاں وہاں پڑا رہتا ہے. اب اس کو آپ شراب خانے میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ لاکھ اس کی خوشگمانی کے بارے میں توقع کریں، دل میں پیدا ہو، لیکن دل میں تو یہی خیال آئے گا کہ بھئی شرابی ہے، یہ صبح شام اس شراب میں مست رہتا ہے. تو یہ جو اس کا عمل ہے یہ بھی کیا ہے، یہ شراب پینے کے لیے شراب خانے میں داخل ہوا ہوگا. اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی کہ سرے سے کسی کے بارے میں بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی. جس کا اخلاق کردار آپ پر بالکل عیاں ہو، یا اپنی آنکھوں سے آپ ایک چیز ہوتی بھی دیکھ رہے ہو تو اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے بارے میں کتنا بھی چاہ لیں گے تو دل میں اچھا گمان تو نہیں پیدا ہوگا. اصل بدگمانی کا مسئلہ بنتی ہے جب کسی آدمی کے بارے میں آپ ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. تو بدگمانی کا ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی آپ کو پتہ بھی نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، آپ کی مسجدوں میں آپ کی صفوں میں موجود رہتا ہے. آپ کہیں پر گئے کسی علاقے میں، بس اسٹاپ ہے، بس اسٹاپ کے پیچھے کوئی شراب خانہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مولانا یا وہ ہمارے بھائی داڑھی والے، ٹوپی والے شراب خانے میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ لی رات میں 2 بجے شراب خانے میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا آپ نے شراب خانے میں داخل ہوئے، آپ وہاں سے گزر کر کے آ گئے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں اس عمل کی تعویل کرنے کے، اس کو ایکسپلین کرنے کے. پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ ذہن اس طرف جا رہا ہے لے کر کے، اور شیطان کوشش بھی کر رہا ہے کہ آپ کے ذہن کو اس طرف لے کر کے جائے کہ اچھا یہ بھائی تو صفوں میں تو پہلی صفوں میں نماز کے اندر رہتے ہیں، ہاں یہ تو بڑے لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں، اندر اندر یہ معاملہ چلتا ہے، ہاں شرابی کبابی ہیں اور مسجد میں تو بہت نیک اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. ویسے غالب کا ایک شعر ہے، میخانے سے مسجد تک ملتے ہیں نقوش پا، یا شیخ گئے ہوں گے یا رند گیا ہوگا. ہاں یعنی غالب یہ کہتا ہے کہ مسجد اور میخانہ دونوں کے بیچ میں پیروں کے نشان ہیں. تو یا تو شیخ صاحب رات میں چپکے سے مسجد سے میخانے جا کر کے شراب پی کر کے آئے، یا تو جو شرابی ہے وہ رات میں مسجد کے اندر آیا تھا. اب آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ جو عمل بظاہر وہ عمل ذہن کس طرف جا رہے ہیں، شراب خانے میں جانے والا عام طور پہ شراب پینے کے لیے آتا ہے، ذہن آپ کا کس طرف جا رہا ہے کہ اس کی تعویل ایسی کرو کہ یہ آدمی برا ثابت ہو جائے. شریعت ہم کو کیا تاکید کرتی ہے، نہیں، دل کو وہاں مت لے کر کے جاؤ، خیال کو وہاں برے سائڈ میں مت لے کر کے جاؤ، ہاں لیفٹ سائڈ ہے نا، برے سائڈ میں مت لے کر کے جاؤ خیال کو. ذہن یہ بول رہا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو بڑا نیک بنتا ہے، اندر سے شراب پیتا ہے چپکے سے رات میں آ کر کے. اب آپ نے دل میں اس کے بارے میں گمان بٹھا لیا. اب آپ کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اس کا ایک راز مجھے پتا ہے نا. اور ایک اچھے آدمی کے بارے میں آپ کریں گے گمان کا شکار ہیں، لیکن آپ اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں، اس کو خیر کے ساتھ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کوئی شرابی آدمی اس کا دوست ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کا پڑوسی ہو، وہاں شراب خانے میں ہو سکتا ہے دھن پڑا ہو، اور اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کو اٹھا لاؤ، یا اپنے بھائی کو پکڑنے گیا ہو، یا شرابیوں کو تبلیغ کرنے گیا ہو، روکنے کے لیے گیا ہو، ہاں یا کسی اور ہی عذر سے چلا گیا ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو شراب کھانا. کاندیولی میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو
بہت سارے بچے جو ہے نا، عبد المجید مولانا ہے، مجھے ان کو واقعہ پتا ہوگا، تو بہت سارے بچے نئے نئے آتے تو ان کو نہیں پتا ہوتا بھی ہوٹل کیا ہے، بار کیا ہے، نیا گاؤں سے آئے پہلی مرتبہ کاندیولی، آدھا گاؤں ویسے ہی ہوتا ہے. تو وہ ایک بچہ جو ہے وہ آیا 9 کلاس میں تھا وہ، تو اس کو فرق نہیں پتا تھا ہوٹل کا، وہ دیکھتا تھا لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں، تو وہ بیئر بار میں گھس گیا، بیئر بار میں گھس گیا اور وہاں جا کر کے بولتا ہے 2 سموسے لے کر گیا. ہاں کیا بولتا ہے 2 سموسے لے کر کے، اس کو نہیں پتا. تو ہو سکتا ہے وہ لا علمی میں اس نے نہ دیکھا، ہوٹل سمجھ کر کے کھانا کھانے کے لیے چلا گیا، نہیں نظر اس کی پڑی کہ ہوٹل کے ساتھ ساتھ بار بھی ہے. تو آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک کام جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں خیال زیادہ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی برا کام ہو سکتا ہے، آپ کو خیال کو کھینچ کر کے لا کر کے اس کی تعبیر کیا کرنی ہے، اچھی کرنی. التمس لاخیک 70 عذرا، بعض سلف فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے گیا ہو سکتا ہے ریڈ پڑنے والی ہو وہاں پر کسی کو بچانے کے لیے گیا ہاں ہو سکتا ہے کوئی اور کاروباری معاملہ، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کہو دل کے اندر کہ شاید کوئی عذر ہے جو مجھ کو نہیں پتا، کوئی ایکسکیوز ہوگا اس کے پاس اندر جانے کا جو مجھ کو نہیں پتا. پہلا کام یہ کہ آپ کوئی برا کام ایسا دیکھیں جس میں ذہن یہ جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، پہلا تاثر، پہلا خیال ذہن میں یہی آئے گا نا، شراب کھانے میں جانے والا. ایک اور مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک بھائی کو یہاں پر رہتے ہیں اور آپ نے کہیں کسی اور علاقے میں، کہیں میرا روڈ میں، نالا سپارہ میں، موبرا میں، ان کو دیکھا بائک پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی ہے. ہاں اب وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کی بیوی تو نہیں ہے. اب ایک ذہن تو اس طرف جائے گا کہ اچھا یہ تو بڑے نیک بنتے ہیں، یہاں پر تو انہوں نے اور الگ سیٹنگ کی ہوئی ہے. ہاں کوئی ان کی محبوبہ ہے جس کو یہاں پہ لے کر کے گھما رہے ہیں، یا دوسری بیوی ماننا خوشگمانی کی بدگمانی. ہاں اگر آپ اس کو دوسری بیوی مان لیں تو اس کو کیا بولا جائے گا، اس کو بدگمانی بولا جائے گا، خوشگمانی بولا جائے گا. خوشگمانی بولنا چاہیے نا، بعض لوگ کو بدگمانی کی مثال دیتے ہیں. تو آپ نے ایک ذہن تو یہ جا رہے کہ اچھا یہ تو ان کی بیوی نہیں ہے، کوئی مطلب یہاں پہ کوئی ان کا غلط چکر چل رہا ہے، ذہن اس طرف جا رہا ہے. ذہن کو وہاں سے کھینچ کے لانا ہے اور پھر اس کی اچھی تعمیل کرنا ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایک شادی اور کی ہو، بیوی کی طرف سے چھپا کے رکھا ہو سکتا ہے ان کی بھانجی ہو سکتا ہے ان کی بھتیجی ہو، کوئی خالہ ہو، پھوپھی ہو، کوئی محرم رشتہ دار ہو، ہے نا. یہ اصل میں ایک مرتبہ میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہے، دوسری شادی کا نہیں. کیا ہوا، مطلب کہیں میں شیئرنگ میں رکشے پہ بیٹھا، شیئرنگ رکشہ پہ میں بیٹھا، اس کے بعد خاتون آئی نقاب والی. اب وہ 2 سیٹ ہونے کے بعد رکشہ والا ٹھہرا ہوا تھا کہ تیسری سیٹ آئی تو لے کر کے جائیں گے. اب میں نے ذرا مناسب مجھے نہیں لگا کہ خاتون ہے نقاب میں ہے. ہمارے یہاں تو عورتیں، یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں نقاب پہن کر کے بغیر کسی خوف اور اندیشے کے کسی بھی مرد کے بغل میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، شیئرنگ جو رکشے چلتے ہیں. ہاں بھائی نقاب کا مطلب یہ کہ آپ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں، آپ دکھانا نہیں چاہتے، اور وہ جسم سے جسم لگا کر کے بیٹھ گئے تو اور کبھی بات ہو گئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نقاب پہننے والی عورتیں اگر اس طرح سے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سیلف ڈرائیونگ کریں، اپنی گاڑی خود چلائیں، بائک سیکھ لیں، کار سیکھ لیں. یہ اس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ میں مردوں سے بالکل جسم سے جسم لگا کر کے بیٹھنے سے بہت بہتر ہے حرام عورت کے لیے. تو مجھے ذرا سا معیوب لگا تو میں نے رکشہ ڈرائیور سے بولا کہ 1 سیٹ کا میں ایکسٹرا پیسہ دیتا ہوں، آپ چلو. تھوڑا دیر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر اس حالت میں کسی نے مجھ کو رکشے میں دیکھ لیا ہاں تو پھر تو وہ یہ سوچے گا کہ ہے مولانا، لگتا ہے خبریں جو افواہیں پھیلی وہ سب سچی ہیں. ہاں تو یہ مسئلہ ہے. اب میں ایک آدمی بعض مرتبہ خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ جو ایک خیر کا کام کرنے کے لیے کرنا ہے ہم اس کی تعمیل برے سے کر دیتے. سامنے والے نے وہ کام کیا اور اب میں نے یہ سوچا کہ وہ جسم سے جسم لگ کر کے بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ بیچ میں ایک فاصلہ رہے، 10 روپیہ زیادہ جائے گا. لیکن دیکھنے والا اس کو کیا سمجھے گا، اس کی بری تعبیر کرے. حضرت عمر کا ایک واقعہ دیکھیے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں اپنے گھر سے نکل کر کے کٹیا بنی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو وہاں پر جاتے تھے، ایک دم اندھیرا جب ہو جاتا تو جاتے تھے، تھوڑا دیر وہاں پر رہتے تھے، پھر باہر آ جاتے تھے. اب کسی صحابی کی یا کسی شخص کی جو ہے نظر پڑ گئی تو 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 4 دن دیکھا. ابھی کیا ہوتا ہے دیکھیے، بدگمانی جو ہے نا وہ تجسس تک لے کر کے جاتی ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا بدگمانی مت کرو، پھر کہا تجسس مت کرو، پھر کہا غیبت مت کرو. بدگمانی جو ہے نا وہ پہلا زینہ ہے بہت سارے گناہوں کا، پھر وہ بدگمانی سے ہی سارے گناہ شروع ہوتے ہیں. تو ایک بار دیکھا، پھر برابر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر روزانہ رات میں جاتے ہیں، نکل کر کے گھر سے چھپکے سے جاتے ہیں اور اس گھر سے آ کر کے پھر واپس اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں. تو
وہ جو ہے ایک مرتبہ کسی اور وقت میں دن کے وقت میں گئے وہاں پر، ان کو شک ہوا کہ یہ حضرت عمر جو ہے کیا کر رہے ہیں، کیوں جاتے ہیں رات میں وہاں پر. جب گئے تو اندر دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی نابینا عورت ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کون آتا ہے آپ کے گھر پہ رات میں، کیوں آتا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا کون آتا ہے. نابینا عورت اس کو نہیں پتا. کہا مجھے نہیں پتا کون آتا ہے، بس ایک بندہ رات میں آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے لیے کھانا بنا دیتا ہے، میرے گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر کر کے نکل جاتا ہے. اب حضرت عمر اپنی اس نیکی کے کام کو چھپا رہے تھے. کیوں؟ بھائی دین میں جاتے کرنے کے لیے تو لوگ بولتے ہیں آپ امیر المومنین، آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کر دیتے ہیں. ہاں، یا پھر یہ کہ ان کی وہ نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی، اس میں ریا کی گنجائش پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے کام کیا. لیکن ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم وہ ایک کام جو نیکی کو چھپانے کے لیے کیا گیا، ہم تعبیر یہ کر دیں گے اس کی کوئی غلط تعبیر کر دیں گے، اس سے بدگمانی ذہن کے اندر پیدا کر دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے ایک درجہ بدگمانی کا. یہ کوئی کام آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلا تاثر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ پہلا تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس جو ایک بیج شیطان نے ڈال دیا ہے ہمارے دل میں، اس کو اگنے نہیں دینا، اس کو وہیں اکھاڑ کر کے پھینک دینا، اور اس کی جگہ پر کیا کرنا ہے؟ حسن ظن کا ایک پودا لگا دینا کہ بھائی گرچہ یہ کام کر رہے. دیکھیے بعض سلف، ابن مسعود سے ایک روایت مروی ہے، ان سے کہا گیا کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا فلان تقطر لحیته خمرا، کہ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، شراب ٹپک رہی ہے، شراب ٹپکتے ہوئے دیکھی گئی اس کی داڑھی سے. تو کیا اس پر حد نافذ کی جائے گی؟ اگر شراب ٹپکتے ہوئے اس کی داڑھی سے دیکھی گئی ہے تو اس پہ حد نافذ کی جائے گی. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جا کر کے معلوم کریں کہ وہ شراب پیا تھا کہ نہیں پیا تھا. جب کوئی شراب نشے کی حالت میں آ جائے گا، ہم کو پتہ چلے گا کہ اس نے نشہ کیا تو ہم حد لگائیں گے. ہاں، ورنہ ہم کو تجسس کرنے سے منع کیا گیا. کوئی آدمی اب گواہوں کے ساتھ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن دیکھیے. ایک صحابی نے جب آ کر کے اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور مجھ پر حد نافذ کریے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا ابھی کا جنون کہیں پاگل تو نہیں؟ جب پتہ چلا پاگل ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بعض صحابہ سے کہا اس کا منہ سونگھو، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں. یعنی حسن ظن، یعنی آدمی نے اعتراف کر دیا تو اس پر فوراً حد نافذ کر دیا. حسن ظن، کسی نے کوئی غلطی کی ہے اس کی تفتیش کی جائے گی کہ یہ اللہ کے نبی حسن ظن تھا کہ کہیں نشے کی حالت میں تو یہ بات نہیں ہوتی. ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، گرچہ کہ وہ بات ایسی کرنا ہے جس سے تاثر اور ذہن پہ بات اس طرف جا رہا ہے کہ یہ برا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو تاکید یہ کی ہے. دیکھیے ایک صحابی، ان کو بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی تم اتنا، ان کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی سے دوری پر تھا، تو ان کو بعض صحابہ نے کہا اتنا دور سے مسجد نبوی میں آتے ہو، لمبا سفر تم کو طے کرنا پڑتا ہے، لمبی مسافت طے کرنی پڑتی ہے، مسجد نبوی کے پاس ہی گھر بنا لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پسند کہ مسجد نبوی کے پاس میرا گھر ہو. بظاہر بھی بات خطرناک لگ رہی ہے نا، کون چاہے گا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر نہ ہو؟ کہا مجھے نہیں پسند. اب صحابہ کو اس کی بات سے ذرا سا ٹینشن ہو گیا، شک ہو گیا کہ یہ کہہ رہے مسجد نبوی کے پاس گھر ہو نہیں پسند، تو کہیں کوئی نفاق تو ان کے اندر، کیونکہ منافق چھپے ہوئے بھی تھے بہت سارے نا، جن کو سارے لوگ نہیں جانتے، تو ڈر گئے کہ یہ نفاق تو ان کے اندر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گمان نہیں قید کر لیا. اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کے ان سے تفتیش کی کہ بھئی جب تم سے کہا گیا مسجد کے پاس گھر لے لو تو تم نے کیوں منع کر دیا؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ سے حدیث سنی تھی کہ جو آدمی وضو بنا کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور مسجد کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے میرے جو قدم ہیں مسجد میں وہ زیادہ ہوں. گھر دور رہے گا تو دور سے چل کر کے آؤں گا، قدم زیادہ ہوں گے، اس کے بدلے میں میری زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی، زیادہ گناہ معاف ہوں. تو ایک بات جس کے بارے میں ذہن کیا رہتا ہے کہ غلط ہو سکتی ہے، جب اس کی تفتیش کی گئی تو کیا پتا چلا اس میں تو خیر تھا، یہ خیر کے لیے بات کہی گئی تھی. تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بات بظاہر ایک تاثر یہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط چیز ہے، لیکن جب ہم تفتیش کرتے ہیں تو کیا پتا چلتا ہے یہ اچھی بات ہے. تو اگر ہم کو نہ بھی پتا چلے تفتیش کے بعد، پھر بھی ہم کو حکم کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایکسکیوز تلاش کرو، اس کے لیے عذر تلاش کرو، اس کے ہر کام کی تعبیر کیا کرو؟ خیر کے ساتھ کرو. بعض سلف نے کہا کہ اگر میں کسی اپنے بھائی کو دیکھوں کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، تو کیا تعبیر کریں گے آپ اس کی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں.
کہہ رہے کہ اگر میں کسی کو اپنے بھائی کو دیکھوں کہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہاں پر کھڑے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں بولوں گا کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کام ایسا کر رہا ہے جس میں ذہن جا رہا ہے برائی کی طرف، تو ذہن کو کھینچ کر کے اچھائی کی طرف لے کر کے آؤ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، نارمل کام کیا، اس میں نہ خیر کا پہلو نہ برا پہلو، لیکن ہم اس کی تعبیر بری کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو کام کیا وہ نہ برا بھی نہیں تھا، وہ اچھا بھی نہیں تھا، وہ نارمل بات تھی۔ ہاں مثلا آپ کہیں سے جا رہے ہیں، اب دو لوگ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، اب آپ نے سوچا لگتا ہے میری بات چل رہی ہے، ہاں یہ ایک اعلیٰ درجے کی بدگمانی۔ ایک آدمی نے برا کرتے ہوئے دیکھا تو ٹھیک ہے، ذہن آپ کا وہاں جا رہا ہے، لیکن یہ تو دو لوگ ہنس رہے تھے، دو لوگ سرگوشی کر رہے تھے، آپ نے بولا اچھا میں کوئی دیکھ کے ہنس رہے ہیں، ہاں میرے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہ ایک اس سے اعلیٰ درجے کی بدگمانی کی۔ یہاں پر تو آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ دل میں کوئی برا خیال اس کے لیے پیدا کرتے۔ اچھا اس سے اعلیٰ درجے کی بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، برا نہیں کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اچھا کام کرنے والے کے بارے میں بھی ہم تعبیر بری کرتے ہیں۔ اچھا کام کیا اس نے، مطلب مسجد ہے، یہاں پر بیٹھے سارے لوگ، اب میں نے اعلان کیا کہ بھائی مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ یا مسجد کی توسیع کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، آپ میں سے لوگ اپنا نام لکھائیں۔ اب سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی کچھ نہیں بولنا۔ ایک بھائی یہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بول دیا میری طرف سے 1 لاکھ۔ اب دوسرے لوگ کیا بولیں گے؟ دوسرے لوگ یہ بولیں گے، مطلب کسی کے ذہن میں خیال یہ آئے گا اس کو 1 لاکھ دینا تھا، اس کو یہاں بولنے کی ضرورت ہے، چپکے سے دے دے گا تو ریاکار ہے نا، اس نے اچھا کام کیا، اس نے برا کام نہیں، اس نے اچھا کام کیا۔ لیکن بعض مرتبہ بدگمانی اس درجے میں چلی جاتی کہ دوسروں کے اچھے کام میں بھی ہم کوئی برا نقطہ نکال لیتے ہیں۔ ہاں یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بول رہا تو میں ذرا سا ایک زیادہ رقم لگاؤں تاکہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنے، ایک میں معیار قائم کر دوں تاکہ دوسروں کو اور کو بھی حوصلہ ملے، ہے نا۔ اسی لیے تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو صدقات و خیرات ہے اس کو ظاہر کر کے دینے کی بھی اجازت ہے اگر اس میں حکمت ہو تو وہ یہ بندہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں 1 لاکھ بول دوں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے اور میرے پیچھے اور بھی لوگ آئیں، جیسے واقعہ ہوا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کوئی نہیں آ رہا تھا، پھر ایک صحابی آئے انہوں نے دیا تو ان کی دیکھا تھی کہ بہت سارے لوگوں نے دیا تو اللہ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، ہاں تو جو دین کے اندر نیا جو ہے سنت، اچھی سنت کو جاری کرے تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، لیکن بدگمانی جب ذہن کے اندر ہوتی ہے نا، کسی آدمی سے نفرت ہے، میں کسی کے بارے میں بدگمان ہوں تو اس کے اچھے کاموں کی تعبیر بھی میں کیا کرتا ہوں؟ بری ہی کرتا ہوں۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بدگمانی۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نیکی سے نیکی، آپ ان کے ساتھ خود احسان کریں، دوسروں کے ساتھ جانے دیں، ان کے ساتھ احسان کریں کہ وہ سوچیں کہ اس کو لگتا ہے میرے سے کچھ چاہیے، ہاں یہ اتنا اچھا میرے سے کیوں بن رہا ہے، کہیں اس کے دل میں کوئی اور بات تو نہیں ہے، ہاں ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں۔ آپ ان کے ساتھ احسان کریں گے نا، وہ سوچیں گے یار یہ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے میرے ساتھ، میری بیٹی سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا ہے، کئی بار میں مجھ سے قرضہ تو نہیں مانگ لے گا، یہ اتنا اچھا میرے ساتھ کیوں بن رہا ہے۔ یعنی آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، وہ آپ کی اچھائی کا بھی برا مطلب نکالے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بدگمانی کہ ہم کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے اچھے کام کی تعبیر بھی ہم ایسے کریں گے کہ گویا کہ یہ اچھا کام بھی اس میں کوئی برا ثابت ہو جائے اس کے، تو یہ بدگمانی بھی تو سمجھ میں آ گیا نا بدگمانی کس کو بولتے ہیں۔ ہاں یہ بدگمانی ہے، اس کی قسمیں، اس کی مثالیں۔ اب یہ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک اس کی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان یعنی وہ گمان جو بدگمانی ہے، بغیر دلیل کے، بغیر علم کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر دی ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا آپ کے بارے میں، ایک آدمی کے بارے میں غلط رائے آپ نے قائم کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بدگمانی بہت سارے گناہوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے، بہت سارے گناہوں تک بدگمانی لے کر کے جاتی ہے۔ 3 گناہ تو قرآن مجید کی آیت میں بیان فرما دی گئی اللہ نے، گمان سے بچو، ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو۔ گمان کے فوراً بعد تجسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو میں لگنا، کسی کا عیب تلاش کرتے رہنا، عیب جوئی جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، ان کا کوئی عیب مل جائے، ان کا کوئی نقص مل جائے تاکہ ان کو بدنام کر دیا جائے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پوشیدہ چیزوں کے پیچھے مت پڑو،
ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کا مل جائے، ان کا موبائل ہم کو پتہ چل جائے، پاسورڈ ان کا ہم میل کسی طرح سے پڑھ لیں، ان کے واٹس ایپ تک کے ہم کو رسائی مل جائے، ہاں، یا ان کے گھروں میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مل جائے تاکہ ہم ان کو بدنام کر دیں۔ یہ تجسس پیدا کی ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے گمان بنا لیا کہ یہ بندہ برا ہے، تو جب گمان بنا لیا برا ہے تو پھر آپ اس برائی کی تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں سے تو برائی ملے گی 100%۔ اور یہ تجسس اپنے آپ میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس مت کرو، مسلمانوں کی ٹو میں مت پڑھو، اور جو مسلمانوں کی ٹو میں پڑھتا ہے ان کا ایک تلاش کرتے رہتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، عملاً اس کو بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کی ٹو میں پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے عیب ہم خود حکم نہیں کہ دوسروں کے عیب پتہ بھی چل جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فارورڈ کرنا ہے۔ کسی کا عیب اگر پتہ بھی چل جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ پردہ پوشی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ عیب پتہ ہی چل گیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کسی مولانا کے بارے میں کچھ سن لیا، ان کی کوئی ویڈیو آ گئی، ابھی لوگ تحقیق کرنے کے چکر میں اتنا فارورڈ کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ بدنام ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا مقامی مسئلہ ہوتا ہے، ہاں، کسی نے تہمت لگا دی، کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، کوئی ویڈیو بن گیا، ابھی بعض لوگ اس کو پوچھنے کے لیے ارے فلاں مولانا کے بارے میں یہ سنا تھا، کسی کو پتا ہے 50 گروپ میں پوچھ ڈالا، ابھی جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ عیب پتا بھی چل جائے تو چھپاؤ، ورنہ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے بتائیے جس کا کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ذلیل و رسوا نہ ہو؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ تو اللہ کو بہت رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ جو ہے نا ہماری پیشانی پہ نہیں لکھے ہوئے۔ اگر گناہ ہماری پیشانی میں لکھ دیا جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے۔ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کر کے رکھا ہوا ہے، تو ہم کو بھی رحم کرنا چاہیے بندوں پہ کہ ہم کو پتا بھی چل جائے کہ یار تو پردہ ڈال کر کے رکھیں۔ تو ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم کو پتا نہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں، پھر تلاش کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ ہمارا الٹا ہی معاملہ ہے، ہم ڈھونڈ کر کے پہلے نکالیں گے کیا عیب ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں گے۔ تو پہلے ہوتی ہے بدگمانی لی جاتی تجسس تک، پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ جب آپ تجسس کریں گے تو کوئی نہ کوئی فالٹ تو مل ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جائے گا۔ تو جب عیب مل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو بیان کرنا ہر جگہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے غیبت۔ اللہ نے سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کا بھائی کا ذکر ایسا کرے کہ اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ اس کی کوئی عیب آپ کو پتا چل گیا، آپ دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، بھئی پردہ پوشی کر دو، اس پہ پردہ ڈال دو۔ مغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت کا مطلب ہی ہوتا ہے پردہ ڈالنا۔ مغفرت کے معنی میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ پردہ ڈال دے گا، دنیا میں بھی آپ کے گناہ کو چھپا کے رکھتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کر کے فرمائے گا فلا 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 گناہ کیے تھے، کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ گناہ تو ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو جیسے میں نے دنیا میں تم کو پردے میں ڈال کر کے رکھا، یہاں پر بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا، پھر اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں پہ، دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں چھپ کر، ٹھیک ہے ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے، دیکھو کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو منافقت بولتے ہیں کہ ارے چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں۔ بھئی گناہ ہو، میں نہیں کہہ رہا گناہ کرنا جائے، گناہ تو حرام ہے، لیکن اگر گناہ ہو ہی رہا ہے آدمی سے تو کیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب کو ڈھنڈورا پیٹے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ ہاں، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں میں کوئی چھپ کر کے نہیں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں کھلے عام کرتا ہوں۔ اللہ کے نے فرمایا میری امت کے سارے لوگوں کی معافی ہوگی، مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور مجاہرین کون ہے؟ رات میں چھپ کے گناہ کیا تھا، شاید اللہ معاف فرما دیتا، پھر سب کو ظاہر کر دیا کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں، ہاں سب کے سامنے ظاہر کر دیا میں گناہ کر کے آیا ہوں، پھر دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس کے بعد فیس بک پر اسٹیٹس لگا دیا واچنگ ڈیش ڈیش ڈیش، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا، ہم کو بھی پردہ ڈالنا چاہیے، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاش کر کے ڈھونڈتے، پھر مل جاتا ہے تو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وہ غیبت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ بدگمانی سے۔ بدگمان ہوا تو تجسس کیا تو کوئی برائی مل گئی، بعض مرتبہ تجسس کیا برائی نہیں ملی، لیکن کیونکہ گمان ہے دل کے اندر پہلے سے ہی برا، اس کا اچھا نہیں چاہتا ہے نا، تو نہیں کوئی برائی ملے گی تو جھوٹ بول دیتا ہے۔ اکثر تہمتوں کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی سے نفرت ہے، اس کے بارے میں بدگمان ہے، اب کوئی عیب نہیں مل رہا تو جھوٹی چیزیں اس کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بھی دنیا میں بہت ہوتا ہے، تہمت تک کے بات چلی جاتی ہے کہ نہیں کوئی عیب مل رہا، تلاش کیے، لیکن کیونکہ گمان اس کے بارے میں اچھا نہیں ہے، نفرت ہے اس کے بارے میں۔ حالانکہ مسلمان کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسلمان کے حقوق میں سے ہی بتایا کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ کعبہ تیری تو صرف ایک اعلم حرمتک، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، کتنا قابل احترام ہے تو، لیکن مسلمان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی عظیم ہے، کیونکہ کعبہ کی تو ایک حرمت ہے، مسلمان کی تین حرمتیں، مال بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اس کی عزت بھی حرام، اس کی عزت حرام ہے، مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بدترین قسم کا سود، یعنی سود کی سب سے چھوٹا درجہ ہے نا ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یا اور دوسری حدیثیں آئی ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کا سود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا، سب سے اعلیٰ درجے کا سود ہے۔ سوچیں کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور ہم کتنا مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، غیبت کر کے، چغلی کر کے، الزام لگا کر کے، تہمتیں لگا کر کے، گالیاں دے کر کے اس کی عزتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو تہمت لگا دیں گے اس پر، یہ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ بدگمانی سے۔ مسلمان حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اس کے ساتھ برا گمان نہ کیا جائے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا سوچنے کا نام ہے، کہ ہر آدمی کے بھلا سوچیے، اللہ کے بارے میں بھی، رسول اللہ کے بارے میں بھی، اور اللہ کے فرمایا مسلمان کے بارے میں بھی بھلا سوچیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ہمارے بدخواہی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ تہمت لگا دو، غیبت، تجسس، تہمت، بلکہ بعض مرتبہ بدگمانی جو ہے وہ قتل تک کے لے کے چلی جاتی ہے، قتل تک لے کر چلی جاتی ہے۔ بہت سارے قتل صرف گمان میں ہوتے ہیں، بیوی کے بارے میں کوئی گمان ہو گیا۔ بعض لوگ بدگمانی کا ایک نقصان یہ بھی ہے نا کہ بدگمانی بعض مرتبہ اس حد تک کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بیماری بن جاتی ہے، سکون چھین لیتی ہے انسان کا۔ میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے، شکی مزاج، ہاں، عورتیں بھی، مرد ہوئے اس کو شک ہے اپنی بیوی پر، صبح شام اسی ٹینشن پہ رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ٹینشن پہ رہتا ہے کہ میری بیوی کس سے رابطے میں گئی، کسی سے بات تو نہیں کرتی، کہاں جا رہی، کہاں نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حدود میں خواتین کو بھی شوہر کے اطاعت کرتے ہوئے حدود کے اندر پردے رہنا چاہیے، لیکن جب آدمی کے دل میں شک کا ایک مرض بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس کی سکون غالب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا زندگی میں، ایک دو اس طرح کے نمونے آپ کی بھی زندگی میں آئے ہیں، ہاں، آفس میں کام کر رہے ہیں اور اصل میں بدگمان آدمی کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم یہ تو نہیں کہ وہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے ارد گرد ہر انسان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے، اپنے آفس کے کالیگز کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے، اپنے باس کو بھی دشمن سمجھ رہا ہے، ٹینشن میں، اسی ٹینشن پہ رہتا ہے، اس کو رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ ہاں، پروموشن ہونے والا تھا، اب پروموشن نہیں ہوا، 2 دن رک گیا، فلاں نے نہیں بولا میرے بارے میں، فلانا میرے بارے میں سازش کر رہا ہوں۔ ہاں، ذہن میں اس کے خیالات assumption ایسے پکتے رہتے ہیں کہ وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتے، یہ بڑی یہ مرض بن جاتا ہے اس کے لیے۔ بیویوں کا بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے، شک ایک ذہن میں بیٹھ گیا، اب وہ اس شک کے چکر میں بس وہ شوہر آدھا گھنٹے لیٹ آیا، ٹینشن، ہاں، ہر اس کے ہر عمل کے لیے ٹینشن، شادی تو نہیں کرتی، ہاں، کہیں اس میں تو عورتیں حرام سے اتنا نہیں رہتی نہ حلال سے ڈرتی، تو زیادہ تو خوف اسی کا رہتا ہے شادی نہ کر لی ہوگی۔ ہاں، وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی خاتون نے جو ہے وہ لیٹ آیا شوہر، تو خاتون نے بولا کہ کیوں لیٹ آتے ہو، تو شوہر نے بولا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ تو بیوی نے کہا میں حرام سے نہیں ڈرتی، حلال سے ڈرتی ہوں۔ ہاں، بہت ساری عورتیں حرام سے نہیں ڈرتی، حلال سے ڈرتی ہیں۔ تو جب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا تو ہر چیز کی غلط ہی تعویل کرے گا۔ کوئی خاتون، ایک لطیفہ ہوتا ہے، لیکن لطیفے جو ہے نا ہماری سماج کے عکاس ہوتے ہیں، کہ وہ رات میں کوئی 2-3 بجے نا اچانک شوہر کے موبائل کی لائٹ جلی، اب وہ عورت پہلے اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کیوں کوئی بچی تو پہلے اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے بعد موبائل دیکھا، فوراً شوہر کو اٹھایا، یہ کون اتنی رات میں تم کو بیوٹیفل لکھ کے بھیج رہا ہے، ہاں، تو شوہر نے بولا موبائل دکھاؤ، تو موبائل دیکھا تو بولا اللہ کی بندی ہے، بیوٹیفل نہیں ہے، بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو کیا ہوتا ہے جب ذہن میں آپ کے گمان بیٹھ جاتا ہے نا تو صحیح چیز بھی آپ کو بری دکھائی دیتی ہے۔ ایک جب ذہن میں گمان بیٹھ گیا نا کہ کہیں ہے شوہر کا چکر، تو وہ صحیح چیز بھی آپ کو، ہر چیز کو آپ اسی غلط زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے نا وہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے بدگمانی گناہ سے آگے بڑھ کر کے مرض بن جاتا ہے انسان کے لیے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بدگمان آدمی کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کوئی وفادار نہیں رہ جاتا۔ بدگمان آدمی یعنی کیا ہے؟ مان لیجیے میں کسی کمپنی کا مالک ہوں، اب میں مستقل اپنے امپلائیز کے بارے میں بدگمانی رہتا ہوں، مینیجر کے بارے میں بدگمان، بار بار اس کا شک کرتا ہوں، تو چوری تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کیا، بار بار اس سے بات کرتا ہوں، ہاں،
امپلائز کے بارے میں بدگمان، میری غیر موجودگی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتے ہو. اب آدمی مستقل وفاداری کا ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا تو مجھ کو ہمیشہ برا ہی سمجھ رہا ہے. اب وہ بولتا ہے جب یہ برا سمجھتا ہی ہے تو میں اس کے ساتھ وفاداری ہی کیوں کروں، تو پھر وہ بے وفائی ہو جاتا ہے، پھر وہ وفاداری نہیں کرتا. جب آپ کسی پر اعتماد، اپنا اعتماد کسی پر انویسٹ کرتے ہو، سامنے والا آپ کے اعتماد کی قدر کرتا ہے کہ سامنے والے نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو میں اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہ دوں. پر آپ مستقل کسی آدمی پر بد اعتمادی کرتے ہیں، مستقل اس کے بارے میں اعتماد آپ کا نہیں رہتا، پھر وہ کیا سوچتا ہے جب یہ ویسے بھی بھروسہ نہیں کرتا، یہ ویسے مجھ کو چور سمجھتا ہے تو پھر میں چوری کر ہی لیتا ہوں. تو یہ بڑا بدگمانی جو ہے نا، اس کا یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ پھر اس کے ساتھ لوگ وفادار نہیں رہ جاتے. خاص طور پہ اگر کوئی آدمی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کسی بڑے سیٹ اپ میں وہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار اگر بدگمان ہوگا تو کیسے کام لے گا لوگوں سے؟ ذمہ دار کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی مسجد کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار ہے، کسی جمعیت کا ذمہ دار ہے، ظاہر سی بات ہے ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کے نیچے بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرے گا تو کام تو سارے پینڈنگ پڑے رہ جائیں گے. اس لیے ذمہ دار کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا ٹرسٹ، اپنا اعتماد اپنے سے نیچے والوں پہ ظاہر کرے. وہ مستقل اگر لوگوں سے بدگمانی رہے گا تو پھر اس کا کوئی کام نیچے کا نہیں ہو پائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. دیکھیے علاج میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرو. بہت سارے معاملات میں ہم ایسے آدمی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں ہم کو یہ ایسا کیوں ضروری ہے، ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں میری ایک رائے ضرور ہونی چاہیے؟ چھوڑو نا، سوچو ہی مت، تجسس ہی نہیں کرو. بھائی کسی مولانا کے بارے میں کوئی خبر آ گئی حیدرآباد سے، بھائی ممبئی میں بات ہو رہی ہے اس پر، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی بہن کی اس سے شادی کرانی ہے تو کریے. بھائی اگر کوئی رشتہ کرانا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کیسا لڑکا ہے. آپ کو کوئی اس سے کاروبار کرنا ہے تو کریے، تو اس کے بارے میں تجسس. وہ کہاں، آپ کہاں، ان سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں، پھر بھی سارے گروپ پہ واٹس ایپ کے چھان رہے ہیں ارے فلاں مولانا کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت ہے. کیوں؟ جب آدمی کو آخرت کی صحیح فکر ہوتی ہے نا تو دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں فکر کرتا ہے کہ میں اپنی آخرت کی فکر کروں کہ میرا کیا ہوگا. سامنے والے کے بارے میں سن رہا ہوں، مجھ کو اس سے کیا لینا دینا، کون سا میرا ان سے تعلق ہے کہ میں ان کے بارے میں ٹینشن میں رہوں. تو اپنی آخرت کی فکر جب ہوتی ہے تو بندہ دوسروں کے بارے میں بے نیاز ہو جاتا ہے. اچھا ہے، برا ہے اپنی جگہ پر ہے، مجھ کو کیا لینا دینا اس سے. ہاں جو خیر اس سے ملے گا لے لیں گے، جو شر ملنے کا چانس ہوگا اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سارے مسائل اس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جس سوسائٹی میں لوگ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں. تو جب اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں تو دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے. جیسے خاص طور پہ عورتیں، ہاں پورے محلے کی خبر رکھنے کی ان کو کوشش ہوگی. اور اللہ معاف کرے، جب سے یہ موبائل اور نیٹ ورک کا زمانہ عام ہوا ہے تب سے غیبتوں کا پرسنٹیج مطلب 50 گنا غیبتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلے تو کم موقع ملتے تھے غیبت کے نا، اب غیبت کے موقع بھی زیادہ ملنے لگے تو اب اور زیادہ غیبتیں ہو رہی ہیں، اور زیادہ تجسس ہو رہا ہے. فلانے کا کیا، ہمارے چلو شہروں میں تو اتنے تعلقات نہیں ہوتے، دیہات میں تو ہر گاؤں کے ہر گھر کی ہر اور لڑکی کے بارے میں خبر رکھتی ہے. بعض خواتین نہ بالکل رپورٹر ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے رپورٹر تو اب زمین پہ آ کر اتنی رپورٹنگ نہیں کرتے جتنی عورتیں کرتی ہیں رپورٹنگ. ہاں کسی گھر کے بارے میں پوچھ لیں، بس آپ جیسے رپورٹ ہوتا ہے دبا دیتے ہیں آپ نا نیوز چینل پہ، بس بعض عورتیں نیوز چینل ہوتی ہیں، آپ بٹن دبائیے وہ ہر گھر کی خبر آپ کو بتائیں گے، اندر سے اندر نسلوں کی خبر آپ کو بتا دیں گے. اتنا ان کے دل پہ جو ہے نا تجسس اور اتنا زیادہ وہ خبر رکھنے کی عادی ہوتی ہے. یہ سب کب ہوتا ہے جب اپنی آخرت کی فکر نہیں. جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ اپنے ٹینشن سے باہر نہیں نکل پائے گا. میری نماز، میرے روزے، میری زکات، میرا حج، ہاں میرے معاملات، میرا سلوک، اپنی ٹینشن سے باہر نہیں نکل پائے گا. وہ پھر اپنی فکر آخرت کی فکر میں رہے گا. تو سب سے پہلا علاج تو یہ اپنی آخرت کی فکر کریں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ گمان جو ہے نا وہ نہ علم ہے نہ دلیل ہے. اور مسلمانوں کو کیا فالو کرنے کا حکم دیا گیا؟ علم کو فالو کرو، دلیل کو فالو کرو. جیسے نماز میں دیکھتے ہیں نا ہر چیز ایک دلیل کی بنیاد پر ہم کو ہی کہتے ہیں. ہاں اللہ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. گمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ شک، مشکوک ہے یہ معاملہ، تو اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. جب تک 100% دلیلیں آپ کے پاس نہ آ جائیں، خاص طور پہ عزت کے معاملے میں تو شریعت اتنا زیادہ احترام کرتی ہے کہ ایک آدھ گواہوں پر بھی عزت کا وہ نہیں لگتا ہے نا. جیسے زنا کے بارے میں کتنا ہے؟ 4 گواہ شریعت نے رکھتی ہے. ایک گواہ سچا ثقہ صادق مسلمان بھی آ کر کے گواہی دے، اس کی گواہی نہیں 2 کی بھی نہیں 3 کی بھی 4 گواہیاں. 4 گواہیوں کے بعد جا کر کے نافذ ہوتی ہے. اور ہم لوگ واٹس ایپ پہ آنے والے ویڈیو کی بنیاد پر کسی کو بدکار قرار دے دیتے ہیں.
کتنا فرق ہے ہمارے معیارات میں اور دین کے معیار میں. 4 گواہیاں ہوں اور 4 گواہیوں میں یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی بولے کہ میں فلاں عورت اور فلاں آدمی کو ایک گھر کے اندر جاتے دیکھا تھا, یہ گواہی نہیں مان جائے گی. یا یہ کہہ دے کہ میں نے ایک بستر میں ایک چادر میں دونوں کو لپٹا ہوا دیکھا, یہ بھی گواہی نہیں مان جائے گی. یعنی زنا کی تہمت لگانے کے لیے باقاعدہ جو جنسی عمل ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو تب جا کر کے وہ گواہی مانی جاتی ہے. ہمارے یہاں کو خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں نا, یہ خواتین والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت عام ہو گیا. آپ کو کسی کا بھی عزت اگر اچھالنی ہو بس اس کے ساتھ کسی عورت کا نام جوڑ دیں, وہ پھر بدنامی ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اور اس حربے کو بہت سارے لوگ اپنے دشمنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس سے دشمنی ہو اس کو بدنام کرنا ہو بس کسی عورت کا نام اس کے ساتھ جوڑ دو, پھر تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ کیا معاملہ ہے, فوراً اس کے اوپر ایک حکم لگانا شروع کر دیں. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا, لیکن دین کا معاملہ, عزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دھواں دیکھ کر کے فیصلہ کریں. ہاں بعض خواتین کے بارے میں پوری مدینہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بدکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کہا کہ اگر بغیر کسی دلیل کے سزا نافذ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اس عورت پہ نافذ کرتا, لیکن اللہ کے نبی نے سزا نافذ نہیں کی. دلیل کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, اور گمان دلیل نہیں ہوتا. جو آپ نے ادھوری معلومات آپ کو ملی نا, آپ نے بس شراب خانے میں جاتے ہوئے دیکھا, یہ ادھوری معلومات ہے. آپ نے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ گمان ہے. اس کی بنیاد پر کسی کے شرابی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے نا کہ شریعت میں اخلاق کا جو نظام ہے اس کا ایک بیسک اصول ہے, سب سے بنیادی اصول. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جس کے بارے میں آپ گمان کر رہے ہیں خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیں آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں کیا گمان کیا جائے. ہاں ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں نا تو میں اپنے گناہوں کا وکیل بن جاتا ہوں اور دوسروں کے گناہوں پہ جج. ہاں میں نے دیکھا سود کھانے والے بھی سود کھانے کے لیے جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں, زنا کرنے والے زنا کرنے کے لیے جواز پیش کرتے ہیں. آدمی خود کوئی گناہ کرے گا, بڑا سے بڑا گناہ, اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ہے اس کے پاس, اور دوسرے والا نیکی بھی کر رہا ہے تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی غلط تعبیر کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. جب حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ تہمت لگائی گئی تو حضرت عمر نے اپنی بیویوں سے کہا کیا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ ہاں بیوی نے کہا نہیں. دوسری سے کہا تم ایسا کام کر سکتی ہو؟ کہا نہیں. تو کہا جب تم نہیں کر سکتے تو اللہ کی نبی بیوی کیسے کر سکتی؟ یہ جب تم نہیں کر سکتی تو اللہ کی بیوی کیسے کر سکتی؟ یہ اچھا گمان. اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھو, کیا تم اس جگہ پر ہوتے تو تم اپنے بارے میں تو یہی چاہتے نا بھئی آپ کو کوئی آدمی یہ بولے کہیں پہ قتل ہو گیا چیمبر کے اندر اور جج بلائے اور آپ کو بولے کہ تم ہی نے قتل کیا, تم تھے موجود چیمبر میں اس دن؟ ہاں تھا. تو پھر تم ہی نے قتل کیا, مانو گے؟ جج بولے مجھے لگتا ہے تم نے قتل کیا اس لیے میں تم کو سزا دے رہا ہوں. لگنے سے فیصلے نہیں ہوتے نا, آپ کو کیا لگتا ہے, لگنے سے فیصلے نہیں ہوتے. آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے تو آپ میرے بارے میں فیصلہ کر دو گے. لگنے سے فیصلے, جج گمان کیا لگنا, آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آدمی شراب کھانے میں گیا تو اس نے شراب پی ہوگی. لگنے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے شریعت. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ وہی کام اگر تم سے سرزد ہوتا یا کوئی اپنا محبوب جو اپنا نیک اپنا محبوب ہوتا ہے نا, وہ اگر کوئی غلط بھی کرے تو ہم اس کی کوئی تعبیر کر دیتے اچھی سی. میرا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو میں اچھی سی تعبیر کر دوں گا, بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو میں نکال کر کے لے آؤں گا, سارے اندیشوں سے اور سارے اتہامات سے باہر نکال کے لے آؤں گا. میرا بیٹا ہے, میرا محبوب ہے, میرا دوست ہے. لیکن ایک آدمی مجھے پسند نہیں تو اچھا کام بھی کرے گا تو میں اس کی غلط تعبیر کروں گا. بس دیکھنے کا نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پھر کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے وہ ہر ظاہر پر حکم لگاتی ہے, باطن پر نہیں, ہے نا. ظاہر میں اگر آپ نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی, آپ ظاہر پر حکم لگائیے. بعض مطلب ہوتا ہے نیتوں پہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بندے نے اچھے نیت سے کام کیا تھا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی نیت پر دیکھیں, یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ نیت پر حکم لگانے. ہم بہت آسانی سے ہم لوگوں کو ریاکار بول دیتے ہیں. ریاکار بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے دل میں گھس کر کے اس کی نیت جان لی, کیونکہ ریا کہاں ہوتی ہے, ریا اور اخلاص دل میں ہوتا ہے نا. تو کسی آدمی کو ریاکار بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے دل میں گھس کر کے اس کی نیت پر حکم لگا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہو گئی. ایک طرح سے انڈائریکٹلی آپ غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے دل کے حالات اس کے معلوم کر لیے. ہاں شریعت نے اس لیے دل پر حکم لگانا آپ کا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. وہ حضرت اسامہ بن زید کا مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہے تھے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو گردن اس کی قلم کر دی.
ایک صحابی دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہا میں یہ بات اللہ کے رسول کو بتا دوں گا جا کر کہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. جا کے اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی بولا اتنا شدید غصہ ہوئے. اللہ کے نبی میں اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل پھاڑ کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ دل چیر کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے کہ ریاکاری سے پڑھ رہا ہے. ہم اتنے آسانی سے کسی کو بھی کہہ دیتے وہ ریاکار ہے کہ آپ نے دل چیر کر کے اس کا دیکھ لیا. ہاں کہا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اتنا اللہ کے نبی نے ڈانٹا کہ حضرت اسامہ نے کہا کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں اس وقت تک اسلامی قبول نہیں کیا ہوتا، میں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہوتا کہ میرا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو اتنا جو ہے ہم نہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا بیشتر معاملات میں تو ہماری اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے. عمل کرنے والا اپنی نیتوں کے بارے میں ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کہیں میں ریاکاری میں تو نہیں کر رہا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے. ہم اپنی نیتوں کے بارے میں کنفرم نہیں کر پاتے اور ہم دوسری کی نیتوں پہ حکم لگا دیتے. یہ تجربہ ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، خوف ہوتا ہے نا کہ ریاکاری تو نہیں آ گئی. نہیں، ریا اتنی باریک چیز ہے، اتنی خفیہ طریقے سے داخل ہوتی ہے کہ آدمی کو بعض مرتبہ اپنی نیت کے بارے میں مشکوک رہتا ہے، شک میں رہتا ہے کہ میری نیت کہیں ریاکاری کی تو نہیں ہو گئی. اپنی نیتوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی نیت تو پتہ نہیں لگا سکتے اور دوسری کی نیت کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے. تو ہم کو ہمارا کام جو ہے وہ ظاہر پر حکم لگانا ہے، باطن پر حکم لگانا نہیں ہے. اچھا دو باتیں اور میں کروں گا. ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. یہ تو میں نے یہ بتایا کہ جو آدمی گمان کر رہا ہے، باقی کوئی ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہو تو ہم کو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرا ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائے، ہے نا. بھائی جو ہے اللہ کے نبی نے کہا فرمایا 3 لوگ اگر ساتھ ہوں تو 2 لوگ آپس میں دوسرے سے سرگوشی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کرو گے سرگوشی تو پھر اس کا چانس ہے کہ تیسرا والا سوچے گا کہ شاید میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے یا مجھ سے چھپا کر کے کوئی بات کرے. بہت سارے لوگ ہیں تو 2 لوگ سرگوشی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، پر 3 ہی لوگ ہیں تو 2 لوگ اگر آپس میں کانا پھوسی کریں گے تو تیسرے آدمی کو شک ہوگا پیدا. پھر وہ ایک جینوین ریزن اس کو بن جاتا ہے بدگمانی کرنے کا. پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ بدگمانی سے بچے. اس سے ہم کو کیا پتا چلا؟ کوئی ایسا ہی اتقوا مواضع التہم، بعض علماء نے کہا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، مت جاؤ ایسی جگہوں پر جہاں گنجائش ہوگی تم پر کوئی الزام لگ جائے. وہاں کوئی دیکھے گا تو تم کو برا سمجھ سکتا ہے، تو وہاں جانے سے ہی بچو. ایسے مقامات سے بچو، ایسے کاموں سے بچو جن سے تہمت کا امکان ہو جاتا ہے. ہم کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائے. اور اگر کہیں پر بدگمانی کی گنجائش پیدا ہوگی تو صفائی دے دینی چاہیے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو اس کو وضاحت دے دے. ہاں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند تھا. ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرت صفیہ ملنے کے لیے آئے تو بہت دیر تک بات کی، پھر رات ہو چکی تھی تو اللہ نے کہا چلو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. تو جب چھوڑنے کے لیے نکلے تو دیکھا 2 صحابی کھڑے یا جا رہے ہیں تو فرمایا الا رسلکما، رک جاؤ میرے پر. اور اس کے بعد بلا کے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے میری بیوی. صحابہ کو برا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے. لیکن نبی ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں کہ تم کو یہ نہ لگے کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ میں. ہاں حالانکہ صحابی تو بہت اللہ کے نبی کے بارے میں کتنا ایمان لانے والے تھے بھائی. تو صحابہ ڈر گئے، برا لگا، مطلب وہ بہت تکلیف میں آ گئی کہ اللہ کے رسول ہم کو صفائی دے رہے ہیں. ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے تم کو بتا رہا ہوں کیونکہ شیطان کیا ہے تمہارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے. شیطان کچھ بھی بات ذہن میں ڈال سکتا ہے نا. شیطان تو بدگمانی ہی ڈالتا ہے، شیطان تو فتنہ اور عداوت ہی پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کام ایسا ہو گیا بھائی ہم کو جانا ہی کہیں پہ کوئی شراب کھانے میں جانا ہی ہے، دیکھ رہے اگل بغل میں لوگ تو بتا دیں کہ بھائی میں شراب پینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، یہ فلاں مجھے کام ہے، ایک آدمی کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، بلانے کے لیے جا رہا ہوں، یا اور کوئی کام ہے. ہاں جہاں پہ گنجائش ہو رہی ہو کہ بدگمان کوئی ہو سکتا ہے وہاں اپنی صفائی پیش کر دینا چاہیے. اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینے چاہیے. یعنی بدگمانی ایک ایسا مرض ہے کہ شیطان اس کے اندر بہت وسوسہ ڈالتا ہے نا ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ سے جو قلب کی صفائی کے لیے دعا ہے، کیونکہ بدگمانی کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. تو اللہ سے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن مت پیدا کرنا ہدایت دینے کے بعد. یا دل کی صفائی کے لیے جو بھی دعائیں کیسے حافظ وہ دعا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کوئی نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہ ڈالنا. تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنی چاہیے دل کو صاف کرنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ دل کا مرض ہے.
تو یہ ہے بدگمانی کی تعلیم اور بدگمانی کی مثالیں اور بدگمانی کے نقصانات اور بدگمانی کے علاج. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم لوگ اپنا ذہن ہر مسلمان کے لیے صاف رکھیں گے، خاص طور سے علماء ہے نا. سارے مسلمان کی حکمت ہے، علماء کی طرح لاتا ہے، کیونکہ علماء سے بدگمان ہونا یا علماء سے بدگمان کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، وہ دین کو پھیلانے والے ہیں. ایک عالم کو کے واسطے اگر آپ بدگمان کر دیں گے تو جو شریعت پھیلا رہا ہے شریعت سے بھی لوگ بدگمان ہو جائیں گے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس کا لحوم العلماء مسمومہ، سلف کا قول ہے کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے، علماء کی گوشت میں زہر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اور علماء کی گوشت میں زہر ہوتا ہے، ڈبل مسئلہ ہے اس کا، زہر آلود گوشت ہوتا ہے وہ. تو خاص طور پہ علماء کے حوالے سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں بدگمان ہونا کہ ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دور میں وہ شریعت کا منبع ہوتے ہیں، شریعت وہیں سے بیان ہو رہی ہے، وہیں سے پھیل رہی ہے. اگر دنیا میں لوگ علماء، اس لیے بعض لوگ نا اطلاق علماء کی برائی کرتے ہیں، علماء تو ایسے ہوتے ہیں، مولوی تو ایسے ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ علماء سے بدزن نہیں کر رہی ہے، اپنی ان باتوں سے لوگوں کو دین سے بدزن کر رہے تھے. کیونکہ اگر عوام علماء سے بدزن ہو جائے گی تو دین کہاں سے دے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ علماء سارے فرشتے ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے علماء سے بھی وہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن الگ اطلاق علماء کی برائی نہیں کرتا، الگ مطلب سب کو لپیٹے میں لے کر کے سارے علماء کو ایک ساتھ بری بری باتیں علماء کے بارے میں کہتے ہیں، بدگمان ہوتے بھی اور بدگمانی پھیلاتے بھی. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بدگمانی پھیلانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. السلام علیکم.